आंसू गैस की शेलिंग भी हुई, डंडे भी चले, लाठियां चलाई गईं। शेर अफजल मरवत साहब ने भी बगावत कर दी है। आज बड़े ही भड़के हुए थे, बड़े गुस्से में थे। मेरे प्रोग्राम की वजह से 30 करोड़ रुपए का हर जाने का जो है ये कानूनी नोटिस है। सीनियर रैंक पर्सन के वारंट गिरफ्तारी निकल आए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। बड़ा इवेंटफुल दिन है आज का, बड़ी खबरें डेवलप हुई हैं। ख़ास तौर पे लाहौर के अंदर तो बहुत कुछ हुआ। वहाँ पे आंसू गैस की शेलिंग भी हुई, डंडे भी चले, लाठियाँ चलाई गईं और वकला को उठा के गिरफ्तार किया गया, पुलिस की वैन में डाला गया। ये मामला क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, थोड़ी देर में ये सारी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके साथ साथ शेर अफजल मरवत साहब ने भी अपनी निक्की जी एक बगावत कर दी है, वो उस बगावत के बारे में भी बात करेंगे, आखिर मामला क्या है। इसके अलावा और भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं जनाब। मेरे प्रोग्राम की वजह से जनाब एक कानूनी नोटिस जो है वो भेज दिया गया है। एक सियासतदान ने दूसरे सियासतदान के ऊपर को ये कानूनी नोटिस भेज दिया और इसके साथ साथ सीनियर रैंक पर्सन के वारंट गिरफ्तारी निकल आए हैं। ये सारी खबरें आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहली खबर जो है वो जनाब शहबाज राना साहब की है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में उन्होंने खबर दी है और उन्होंने कहा है कि IMF ने कहा है कि जनाब आप जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर मज़ीद टैक्स लगाएं। और उन्होंने कहा है कि जनाब पहले जो है वो 35% इनकम टैक्स का रेट लगाएं और जिनकी माहाना इनकम जो है वो 3,33,000 रुपये से ज़ायद है। पहले ये जो स्लैब थी ये 5 लाख की थी, उन्होंने कहा जी इसको कम करें और 3,33,000 के ऊपर लगाएं। पहले ये जो स्लैब थी ये सिर्फ बिज़नेस क्लास के लिए थी, बिज़नेस जो लोग करते थे उनके लिए ये स्लैब रखी हुई थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि तनख्वाहदार तबके के लिए भी आप ये स्लैब नीचे लेकर आएँ, 5 लाख से इसको कम करें। तो इसकी वजह से जो टैक्सेस हैं वो मज़ीद और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये कोई अच्छी खबर नहीं है। अब आ जाएं ज़रा लाहौर के अंदर जो कुछ हुआ आज सारा दिन, उसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली लाहौर में GPO चौक, उसके ऊपर वकला की जानिब से जो है वो एक बड़ा शदीद किस्म का एहतजाज किया गया और वजह ये थी कि वो एहतजाज करते हुए अंदर जाना चाह रहे थे लाहौर हाई कोर्ट में और चीफ जस्टिस से मुलाकात भी करना चाह रहे थे। अब मुद्दा क्या है, मैं बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। बेसिकली आज से चंद माह पहले, बल्कि काफ़ी अर्सा हो चुका है, एक नोटिफिकेशन आया था कि लाहौर की जो सिविल अदालतें हैं उनको शिफ्ट किया जाए माल रोड से मॉडल टाउन की तरफ। दोनों में काफ़ी डिस्टेंस है, तकरीबन आप समझ लीजिए कोई 10-15 किलोमीटर का डिस्टेंस आपस में बनता है। तो वहाँ से सिविल अदालतों को जो है वहाँ से उधर शिफ्ट किया जाए। अब उसके पीछे जो रीज़न दी जाती है सिविल अदालतों को उस साइड पे शिफ्ट करने की, वो ये है कि जनाब सारी की सारी अदालतें जो हैं एक ही जगह पे क्लस्टर फॉर्म के अंदर मौजूद हैं। सेशन कोर्ट भी वहीं पे है, वहाँ पे सिविल अदालत भी वहीं पे है, लाहौर हाई कोर्ट भी उसी विसिनिटी के अंदर, उसी एरिया के अंदर आती है, कचहरी वगैरह। तो यहाँ से सिविल अदालतों को मॉडल टाउन शिफ्ट किया जाए ताकि लोगों को जो इतना ट्रैवल करके आना पड़ता है वो वहीं पे उनको इंसाफ मिल सके। दूसरी बात ये है कि बहुत कंजेस्टेड हो चुका है, जिस एरिया के अंदर ये अदालतें वहाँ पे मौजूद हैं वो बहुत कंजेस्टेड हो चुका है। ट्रैफिक के मसाइल हैं, साइलिन को पहुँचने में प्रॉब्लम्स होती हैं, केसेस सही तरह सुने नहीं जाते, जिसकी वजह से बेसिकली ये तजवीज़ यहाँ पे आई थी कि जनाब इसको शिफ्ट कर दिया जाए। उसके बाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जब तब्दील हुए थे, नए चीफ जस्टिस आए, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, वकला ने उस पर भी एहतजाज किया था कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। अब वकला का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जो एहतजाज कर रहे हैं उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जनाब इससे जो है वो साइलिन को एक्चुअली ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर एक वकील जो है उसका एक केस सेशन कोर्ट में है जो कि यहाँ पे है माल रोड पे, और एक केस जो है वो सिविल अदालत में है जो 10-15 किलोमीटर दूर है, तो उसको ट्रेवल टाइम जो है उसके ज़्यादा हो जाएगा और उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। लेकिन इसका जवाब ये दिया जाता है कि असल जो इसके मुखालिफिन है उनका ये कहना है कि एक्चुअली वकला जो है, बड़े बड़े वकला ये चाहते हैं कि उनको उनकी जो केसेस मिलने की जो तादाद है उनको डर है कि वो कम हो जाएगी। मॉडल टाउन वाले वकील जो हैं वो अलग हो जाएंगे, माल रोड वाले वकील जो हैं वो अलग हो जाएंगे, और सबकी अभी तो सूरत हाल ये है कि सब एक ही जगह पे आपको अवेलेबल है, सारे कोर्ट शोर्ट्स एक ही जगह पे हैं, तो बड़े बड़े वकला के चेंबर्स भी जो हैं वो एक ही जगह पे हैं। लेकिन अगर ये इस तरह मॉडल टाउन वाली साइड पे चला गया तो वकला आपस में डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे। मॉडल टाउन वाले जो हैं वो अपने चेंबर्स वहाँ पे खोलना शुरू हो जाएंगे, साइलिन को वहीं पे इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है। सो दोनों साइड्स के अपने आर्गूमेंट्स। अब आज इस सिलसिले में ये वकला जो है अंदर जाके चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मिलना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको रोक दिया कि नहीं जी आप नहीं जा सकते। उसके बाद इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस की शेलिंग की गई। आखिरी इतलात के मुताबिक 10 वकला को गिरफ्तार भी किया गया। उसके बाद बीच में दोबारा इनके साथ मुज़ाकरात हुए पुलिस के साथ। पुलिस ने कहा जी ठीक है हम छोड़ देते हैं, लेकिन आप मज़ीद अब एहतजाज नहीं करेंगे।
انہوں نے وکلا کو اس وقت چھوڑا, لیکن وکلا نے پھر کہا کہ جی اچھا ہم چیف جسٹس کے پاس نہیں, ہم بار روم کی طرف جانا چاہتے ہیں, لیکن پھر پولیس نے ان کو روک دیا. انہوں نے کہا جی آپ بار روم کی طرف بھی نہیں جا سکتے. اور اس کے بعد بڑے ہی اگلے قسم کے سینز بڑی دیر کے بعد لاہور کے اندر جو ہے وہ اس قسم کے مناظر دیکھنے میں آئے ہیں. تو مجھے نہیں یاد پڑتا کہ پچھلے سال 9 مئی کے بعد جو ہے وہ کبھی کوئی ایسے مناظر دیکھنے میں آئے, لیکن اب 8 مئی 2024 کو دوبارہ یہ مناظر دیکھنے میں آئے ہیں. دس ڈز ناٹ ہیو اینی تھنگ ٹو ڈو ود یور کنٹریز پالیٹکس. ملکی سیاست کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وکلا کا احتجاج ہے, اور وہ وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ اس طرف کیوں شفٹ کی گئی ہیں. اچھا جی, اب ذرا دیگر قانونی معاملات کے حوالے سے بھی آ جائیں. آج ایک بڑا امپورٹنٹ کیس جو ہے وہ لگا ہوا تھا, اور وہ جس کا فیصلہ جو ہے وہ سنایا جانا تھا, وہ فیصلہ آ گیا ہے. وہ ہے بشرا بی بی کے حوالے سے. انہوں نے درخواست کی تھی کہ جی مجھے بنی گالہ سے جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں شفٹ کیا جائے. بنی گالہ کے حوالے سے پہلے ہی انہوں نے اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا تھا. انہوں نے کہا تھا مجھے یہاں پہ زہر دیا جا رہا ہے, اور ہارپک کے قطرے جو ہیں میرے کھانے میں ملا دیے گئے ہیں, اور جس کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہو گئی ہے. اس کے بعد ان کے میڈیکلز بھی ہوئے تھے, مختلف ٹیسٹ بھی ہوئے تھے, اور ان کا جو کیس بلٹ اپ تھا وہ یہ تھا کہ جی میں جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں جہاں پہ دیگر قیدی وہاں پہ موجود ہے وہاں پہ شفٹ کیا جائے. تو آج کورٹ نے جو ہے وہ اس سلسلے میں فیصلہ دے دیا ہے, اور ان کے گھر کو جو سب جیل بنانے کا نوٹیفیکیشن تھا اسے آج معطل کر دیا, اور یہ حکم دیا گیا کہ انہیں اڈیالہ جیل ہی شفٹ کیا جائے. اب پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ جو ہیں اس کے اوپر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے کہ جناب بشرا بی بی جو ہے وہ ڈیل کے تحت بنی گالہ گئی ہیں. دیکھیں انہوں نے تو خود کہا کہ میں نے اڈیالہ جانا ہے, اور دیکھیں اب وہ اڈیالہ جا بھی رہی ہیں, اپنی مرضی سے جا رہی ہیں. تو کوئی ڈیل شیل نہیں تھی. مجھے یاد ہے ایک سینئر صحافی ہیں, انہوں نے اپنے پروگرام کے اندر اس وقت دعویٰ کیا تھا کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ کسی ڈیل کے تحت بنی گالہ کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں. تو اب تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. اس کے علاوہ جناب اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت میں دوران عدت نکاح کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت کے لیے پی ٹی آئی کے وکلاء کو عدالتی عملے نے سیشن جج شاہ رخ ارجمند کی آج کی رخصت سے آگاہ کیا. جج صاحب چھٹی پہ چلے گئے. اس موقع پہ بشرا بی بی کے وکیل سردار مصروف نے کہا کہ یہ جان بوجھ کر اپیلوں کو التوا میں لے جانا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی کے وکلاء نے عدالتی عملے سے سلمان اکرم راجہ کے عدالت پہنچنے تک سماعت میں وقفہ کرنے کی استدعا کر دی. عدالتی عملے نے جواب دیا کہ جج صاحب کی طرف سے ہدایت ہے کہ منگل کو سماعت مقرر کر دیں. سماعت جو ہے اس کے بعد 14 مئی تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. اس کے علاوہ جناب اب اس کیس کے اوپر آ جائیں جو بیسکلی میرے شو کے حوالے سے یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. آج سے چند دن پہلے شوکت بسرا صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, اور اس کے ساتھ ساتھ عظمیٰ کاردار صاحبہ مسلم لیگ نون کی جو ایم پی ہیں, یہ دونوں میرے پروگرام کے اندر تشریف لائے ہوئے تھے. اور وہاں پہ شوکت بسرا صاحب نے عظمیٰ کاردار کے اوپر جو ہے الزامات لگائے. انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے پیسہ لیا ہے, اور یہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا تھا تو انہوں نے پیسے لے کے اپنی لائلٹیز کو جو ہے سوئچ کیا ہے. تو اس وقت ہی عظمیٰ کاردار صاحبہ نے میرے شو کے اندر یہ بات کہی تھی کہ میں آپ کے خلاف قانونی کارروائی کروں گی. تو انہوں نے کہا تھا آپ کر لیں, آپ نے جو کرنا ہے. تو اب یہ قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے, اور یہ لا فرم کے ذریعے جو ہے عظمیٰ کاردار صاحبہ نے عثمان سلیم ایڈوکیٹ کے ذریعے جو ہے وہ یہ قانونی نوٹس شوکت بسرا صاحب کو بھیج دیا ہے. یہ ٹوٹل 30 کروڑ روپے کا ہرجانے کا جو ہے یہ قانونی نوٹس ہے, اور اس میں کہا گیا ہے کہ جی آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے, آپ اس سلسلے میں جو ہے وہ انکنڈیشنل معافی مانگیں, اور ورنہ آپ جو ہے وہ یہ ڈیمیجز پے کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اور 1 مہینے کا جو ٹائم جو ہے وہ ان کو دیا گیا ہے. اب دیکھیں شوکت بسرا صاحب اس کے اوپر کیا ایکشن لیتے ہیں. اس کے علاوہ آج انسداد دہشت گردی کی عدالت کے اندر جو ہے وہ عارف علوی صاحب وہاں پہ سابق صدر, وہ خود بھی وہاں پہ گئے. وہاں پہ بیسکلی ڈاکٹر یاسمین راشد, اعجاز چودھری, میاں محمود الرشید, عمر چیمہ, یہ لوگ سارے وہاں پہ موجود تھے. عارف علوی صاحب جو ہیں وہ ان سے ملنے کے لیے وہاں پہ گئے, اور ملاقات کے موقع پہ عارف علوی صاحب نے کہا کہ جی آپ سب لوگ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں, عمران خان پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں, آپ سب لوگ دہشت گردی کے کیسز کا سامنا کر رہے ہیں, آپ فکر نہ کریں, لوگ ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد نے اس موقع کے اوپر جو ہے ایک خط لکھا ہے, یہ خط آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں, اور بیسکلی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے جواب میں ڈاکٹر یاسمین راشد نے یہ خط لکھا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ قوم سے ان کی پسند, ان کے ووٹ کا حق چھیننے والے معافی مانگیں, الیکشن چوری کرنے والے معافی مانگے, فارم 47 پر جعلی حکومت بنوانے والے معافی مانگے, چادر چار دیواری کی عزت پامال کرنے والے معافی مانگے, لوگوں کے پسندیدہ لیڈر اس کی پارٹی کو ختم کرنے کی سازش کرنے والے معافی مانگے, کیڑے والی گندم منگوا کر قوم کا پیسہ ضائع کرنے والے معافی مانگے, کسان سے ان کی اجرت چھیننے والے معافی مانگے, ان کی محنت کو ضائع کرنے والے معافی مانگے. ابھی تک صرف پنجاب کی نااہل نالائق فارم 47 کی حکومت نے گندم کی خریداری شروع نہیں کی, باقی سب صوبوں میں خریداری شروع ہو چکی ہے. پہلے پنجاب حکومت نے کسانوں کو زیادہ گندم اگانے کے لیے کہا, اور اب ان کی محنت خون پسینے کی کمائی کو آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے.
وہ سڑکوں پر رول رہے ہیں، چیف جسٹس صاحب کون پوچھے گا انہیں. تو یہ خط جو ہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے جیل سے عدالت آئی ہوئی تھیں تو وہاں پہ جاری کیا ہے. عارف الوی صاحب نے بعد میں میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ جناب جو ایک تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے دوستوں سے ملنے آیا ہوں، وہ انصاف کے متقاضی ہیں. 8 فروری کے نشان تک چھین لیا گیا مگر عوام نے پھر بھی ساتھ دیا. ہم چاہتے ہیں کہ کمیشن بنے جس میں 9 مئی کی تحقیقات کی جائیں اور مجرموں کو سزا ملے. پاکستان اور دونوں طرف کے لوگوں کو درگزر کرنا پڑے گا، ظالم اور مظلوم دونوں کو. میں عمران خان کو کیا مشورہ دوں، وہ تو پہلے ہی جیل میں ہے، مشکل میں ہے. انہوں نے کہا جو جمہوریت سے واقف نہیں وہ درس دے رہے ہیں. دنیا میں کسی نظام میں یک طرفہ فیصلے کا قانون نہیں ہے. اگر کسی کے پاس ثبوت ہے عدالتوں میں رکھا جائے. جب صدر تھا خان صاحب کہتے رہے بات چیت ہونی چاہیے. عمران خان سے پہلے بھی رابطہ تھا، ججز نے خط لکھے ہیں، عدلیہ میں انصاف ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہم پاکستانی ہیں، فوج ہماری، تمام ادارے ہمارے ہیں. اگر رزلٹ بیلٹ پر نہیں ملے گا تو پھر کوئی اور راستہ اختیار نہ کر لیں. عمران خان ہمیشہ کہتے ہیں کہ پرامن احتجاج اور بات چیت کے ذریعے مسائل حل ہوں. انہوں نے کہا اس وقت ٹیلی ویژن دیکھنے والوں کی تعداد کم ہو گئی ہے. سوشل میڈیا پر جھوٹی خبروں کا کہتے ہیں مگر غزہ کا ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ چلتا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ان سے ایک صحافی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے دو لوگ ہیں، ایک جو ہے وہ عمران خان ہے جن کے اوپر ظلم ہوا ہے اور وہ جیل میں ہے، اور دوسری سائڈ وہ ہے جو ظلم کر رہا ہے. تو اب یہ دوسری سائڈ کس کو انہوں نے کہا ہے یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، یہ آپ کے سامنے کلیئر ہے کہ انہوں نے یہ بات جو ہے کس کو کہی ہے. اس کے علاوہ شیر افضل مروت صاحب وہ جناب آج بڑے ہی بھڑکے ہوئے تھے، بڑے غصے میں تھے کیونکہ کل ان کو پہلے نہیں ملنے دیا گیا تھا عمران خان صاحب سے، اور انہوں نے جو تعویل اس کی دی تھی جبکہ چینلز نے رپورٹ کیا تھا کہ عمران خان صاحب ان سے ملنا نہیں چاہتے تھے. اس پہ شیر افضل مروت صاحب نے کہا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، وہ مجھ سے اکیلے میں ملنا چاہتے تھے. تو کوئی مسئلہ نہیں، میں کل یعنی کہ آج جو ہے وہ میں ان سے مل لوں گا، کوئی ایشو ہی نہیں ہے. تو آج جب وہ گئے وہاں پہ تو آج پھر ان کی ملاقات نہیں ہو سکی، اور دنیا نیوز نے یہ رپورٹ کیا کہ آج بھی عمران خان نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا. ایکچولی انہوں نے یہ خبر دی، لیکن شیر افضل مروت صاحب جو ہیں انہوں نے ایک اور پوائنٹ آف ویو دیا اور وہ وہاں پہ آئے. وہاں پہ جیل کے اندر تو جانے نہیں دیا، تو میڈیا سے آ کے انہوں نے گفتگو کی. گفتگو جب کرنے لگے تھے تو وہاں پہ علی محمد خان صاحب بھی موجود تھے. علی محمد خان صاحب کو انہوں نے کہا کہ میں نے خود علی محمد خان سے درخواست کی ہے کہ میں جو بول رہا ہوں میرے منہ سے کچھ متنازع باتیں نکلیں گی تو آپ میرے ساتھ کھڑے نہ رہیے گا. کل بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے آیا تھا، نہیں ملنے دیا گیا. اب آج یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں ملنے دیا گیا. پہلے یہ فرما رہے تھے کہ وہ مجھ سے اکیلے میں ملنا چاہ رہے تھے، چونکہ اس کا انتظام نہیں ہو سکا تو اس لیے نہیں میں مل سکا تھا. اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ملنے دیا گیا. انہوں نے کہا آج بھی میری ملاقات نہیں کرائی، میرا بانی پی ٹی آئی سے ملنا ضروری تھا لیکن عمر ایوب اور شبلی فراز نے عمران خان سے نہیں ملنے دیا. شبلی فراز کے مطابق نون لیگ نے کہا کہ شیر افضل مروت کا نام دیا گیا جو ہمیں قبول نہیں. عمران خان کو ہر معاملے پر گمراہ کیا گیا. ملاقاتوں میں رکاوٹ جیل حکام ڈال سکتے ہیں یا جو اوپر ہوتے ہیں وہ بھی رکاوٹ ڈال سکتے ہیں. ہم نے پی ٹی آئی سے کہا کہ عید کے فوراً بعد احتجاج کو نکلیں گے. کوئی احتجاج نہیں ہو رہا، ڈرامے بازی ہو رہی ہے. نہ جلسے کر سکتے ہیں نہ احتجاج کر سکتے ہیں. خان احتجاج چاہتا ہے، میں احتجاج چاہتا ہوں، لیکن جو قیادت کو ذمہ داریاں سونپی ہیں لہٰذا اگر پارٹی مجھے ابینڈن کرنا چاہتی ہے، مجھ پر الزامات لگے کہ خان کی جگہ لینا چاہتا ہے، میں اگر کسی کی جگہ لینا چاہتا ہوں تو خوش آمدید کرتا. جو یہ کرتے ہیں نہ میں خوش آمدید والا ہوں. احتجاج کے بغیر خان کی رہائی ممکن ہی نہیں. اور اب جو ہمیں جو جدید قیادت ملی ہے، شبلی فراز صاحب اپوزیشن لیڈر ان سینٹ، واضح رہے کہ خان نے بیرسٹر علی ظفر کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا. یہ حضرت گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل آفس ہے، مجھے گرفتاریوں میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی کہ میں گرفتار نہیں ہو پاؤں گا، تو وہ آفس انہوں نے لے لیا. دوسرے پر عمر ایوب صاحب براجمان ہو گئے. ایک چیف آف سٹاف ہیں، دوسرے جنرل سیکرٹری ہیں. پارٹی کی کمیٹیوں میں اپنے پسندیدہ لوگ ڈال رہے ہیں تاکہ اپنی پوزیشن مستحکم کر سکیں، تو لہٰذا کرو مستحکم. گروپوں میں لوگوں کو ڈالتے ہو. خان اگر مجھے اشارہ بھی کرے تو میں آنکھیں بند کر کے ممبر قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دوں گا. یہ کمیٹی کیا چیز ہے؟ اصل چیز بے وقتی کی ہے. یہ بے وقت کر رہے تھے، لہٰذا بطور احتجاج میں ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے سے انکار کرتا ہوں. میں ان کو قائد نہیں سمجھتا، میرا قائد خان ہے. اب میں جا رہا ہوں اور تب آؤں گا جب خان مجھے بلائے گا، اور تب احتجاج کروں گا جب خان مجھے احتجاج کی ذمہ داری دے گا. ان لوگوں کو میں بیچ میں مانتا ہی نہیں ہوں. سوالوں کے جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا مجھے عہدوں کی کوئی لالچ نہیں. پی ٹی آئی کو میں نے اس وقت اٹھایا جب یہ مردہ گھوڑا بن گئی تھی. عمران خان کے لیے کبھی مشکلات پیدا نہیں کروں گا. عمران خان کو آگاہ کیا تھا کہ 8 فروری سے مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. مجھے بے توقیری قبول نہیں. پارٹی کی آفیشیل میڈیا ٹیم میرے خلاف ہے. عمران خان نے مجھے پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر بنایا تھا. پولیٹیکل کمیٹی میں ووٹنگ کر کے مجھے ہٹایا گیا. میں تو الیکشن بھی لڑنا نہیں چاہتا تھا. عمران خان کے کہنے پر الیکشن لڑا. میں عمران خان کے لیے نکلا تھا، آزادی کے لیے نکلا تھا. میں جس ایجنڈے کے لیے نکلا تھا وہ ایجنڈا آج ختم ہو گیا. یہ لوگ آئیں اور قیادت کریں، میں ان کی پیروی کروں گا. یہ اپنے بیان دیں، پھر میں ان کا کچا چٹا کھولوں گا. اور جاتے جاتے انہوں نے شعیب شاہین صاحب کو بھی ایک لگا دی.
ان کو بھی ایک لفظی گولہ باری کے ذریعے ان کو بھی کچھ نہ کچھ کہہ دیا. تو ماشاء اللہ مطلب پوری کی پوری لیڈرشپ سوائے عمران خان صاحب کے ان کے ساتھ شیر افضل مروت صاحب کا جو ہے پھڈا ہو گیا ہے. مطلب شبلی فراز, عمر ایوب صاحب, شعیب شاہین صاحب, اس کے ساتھ ساتھ رؤوف حسن جو سیکرٹری اطلاعات ہیں, وہ ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ اب پھڈا کر بیٹھے ہیں. تو رہے میرا ہارڈلی کو بچ گیا میرے خیال میں جن کے ساتھ ابھی تک شبلی فراز صاحب, وہ شیر افضل مروت صاحب کا شاید کوئی پھڈا نہ ہو, باقی وہ سب سے ناراض رہتے ہیں. اور اب انہوں نے کہہ دیا جاؤ پھر خسمانو کھاؤ, جا کے خود ہی احتجاج کرو, میں کوئی احتجاج وغیرہ نہیں کر رہا. تو میرے خیال میں شاید وہ بلائیں گے بھی نہیں اگر ایسی کوئی بات ہوگی, اگر وہ آپ سے اتنے ناراض ہیں. اس دوران بائی دا وے مختلف چینلز کے اوپر یہ بھی خبر چلی آج کہ شیخ وقاص اکرم نواز صاحب کے نام کی اپروول عمران خان صاحب نے دے دی ہے, اور انہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہی نامزد کیا جائے گا, انہی کا نام جو ہے دیا جائے گا. البتہ یہ خبر بھی آئی کہ علی محمد خان کا نام بھی جو ہے وہ زیر غور آیا تھا, لیکن شیخ وقاص اکرم کے نام کے اوپر جو ہے اسے اب فائنلائز کیا گیا ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے آفیشیل اکاؤنٹ سے بھی جو ہے وہ آج ایک بڑی لمبی ٹویٹ جو ہے وہ کی گئی. اس میں انہوں نے کہا کہ اڈیالہ جیل میں ناحق قید عمران خان, بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا قوم کے نام پیغام. پاکستان تحریک انصاف وفاق کی سب سے بڑی اور مقبول ترین جماعت ہے جس کی سیاسی جدوجہد نہایت تابناک ہے. اپنی 28 سالہ سیاسی جدوجہد کے دوران پاکستان تحریک انصاف نے ایک پرامن جماعت کے طور پر ہمیشہ ملک میں آئین کی بالادستی, قانون کی حکمرانی اور ملک میں عدل و انصاف کے فروغ کو اپنی پہچان بنایا. 9 مئی کو جس فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے تحریک انصاف کو کچلنے کی کوشش کی گئی وہ سب سے پہلے سے طے شدہ تھا. 9 مئی 2023 کی حقیقت قوم پر پوری طرح واضح ہے, اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ طاقت کے اندھے استعمال اور ریاستی وسائل کے بلبوتے پر وہ حقیقت کو جھٹلا سکتا ہے تو یقیناً بڑی غلط فہمی کا شکار ہے. چنانچہ میں ایک مرتبہ پھر دہراتا ہوں کہ قوم کو بتایا جائے کہ 9 مئی 2023 کو کس کے حکم پر مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ سے نیم فوجی مسلح دستے کے ذریعے اغوا کیا گیا, کس کے حکم پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے CCTV فوٹیج چرائی گئی, کس کے حکم پر میرے پرتشدد اغوا کے خلاف پرامن احتجاج کرنے والے نہتے شوریوں پر گولیاں برسائی گئیں, کس کے حکم پر مقتولین کی اہل خانہ کو ڈرایا دھمکایا گیا اور اپنے پیاروں کے قتل کے خلاف قانونی کارروائی سے باز رکھنے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا گیا. کافی لمبا ہے وہ, میں پھر پورا نہیں پڑھ سکتا, کافی لمبا جو ہے وہ اس کے اندر یہ میسج لکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ جناب جو ایک سینئر رینک پرسن ہے جن کے حوالے سے آج خبر آئی ہے کیونکہ وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں, وہ ہیں رؤوف کلاسرا صاحب. اور رؤوف کلاسرا صاحب جو ہیں وہ آج سے چند دن پہلے تک ٹیلون نیوز کے مختلف جو لوگ تھے جو سابقہ مالک تھے, اور یوسف بیگ مرزا صاحب جو سارے چینل کو ہینڈل کر رہے تھے, ان کے خلاف انہوں نے کافی ٹویٹس وغیرہ کی تھیں, ان کے اوپر کچھ الزامات بھی لگائے تھے. اس کے بعد جو ہے وہ یوسف بیگ مرزا صاحب کی جانب سے ایک ڈیفیمیشن کا جو ہے وہ سوٹ فائل کیا گیا. اب آج جو ہے وہ رؤوف کلاسرا صاحب عدالت میں آ نہیں سکے, اور ان کے وکیل نے کہا کہ جی وہ آج اپنی فیملی کے ساتھ بزی ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے. تو رؤوف کلاسرا صاحب کے پھر وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری ہوئے ہیں. لیکن میں پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ عام طور پہ اگر اس طرح کی غیر حاضری ہو تو دوسری دفعہ جب آپ حاضر ہو جاتے ہیں اس کے ڈیٹ کے اوپر تو پھر وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ منسوخ کر دیے جاتے ہیں. تو آج لیکن البتہ یہ قانونی کارروائی ہوتی ہے جس کے اندر یہ اس کو پروسیجر کو آپ کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. ایک اور خبر جو ہے وہ ہے عام انتخابات کے حوالے سے. کمشنر راول پنڈی جنہوں نے ایک بڑی دھویں دار قسم کی پریس کانفرنس کی تھی, ان کی جانب سے دھاندلی کے الزامات پر الیکشن کمیشن نے جو اپنی انکوائری رپورٹ بنائی ہے اس کے بارے میں خبر آئی ہے کہ اسے پبلک کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے, اور یہ پبلک کرنے سے قبل کمیشن اجلاس میں یہ رپورٹ پیش کی جائے گی اور سفارشات پر منوان جو ہے وہ عمل بھی کیا جائے گا. بائی دا وے یہ جو کمشنر راول پنڈی ہیں ان کو پورا پاکستان ڈھونڈ رہا ہے, ان کے بارے میں پتہ نہیں لگ رہا کہ ہیں کدھر. تو مطلب یہ بھی ایک قسم کے مسنگ پرسن ہی بن گئے ہیں, ان کا کوئی ٹریس نہیں پتہ لگ رہا کہ کمشنر راول پنڈی آخر اتنا کچھ کہنے کے بعد آخر گئے کدھر ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.